नाचीज मोहम्मद उवैस रब्बानी आपके सामने हाजिर खिदमत है। ख़वातीन और हज़रात, बहुत जमाने से, बहुत अरसे से आपको पता लाइफ का सिलसिला है और मेरी दावत है हर मकतब फिक्र, हर स्कूल ऑफ थॉट, हर कॉन्सेप्ट, हर तालिब इल्म और आलिम दीन को कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आके आजादाना तरीके से अपना मौक़िफ़ रखे। और आप देखते हैं कि इस सिलसिले में मैं न सिर्फ ये कि दूसरों को वेलकम कहता हूँ, बल्कि मैं दूसरों को इंकरेज करता हूँ कि आप आए और समझाएं स्कूल ऑफ थॉट क्या, और मेरे क्वेश्चंस को भी कंसीडर करें। मेरे क्वेश्चंस आपको हर्ट करने के लिए नहीं है, मेरे क्वेश्चंस आपके हवाले से जो लोगों में इब्हाम पाया जाता है उसको क्लियर करने के लिए। सो अनदर वे, मैं आपके लिए एक राह हमवार कर रहा हूं कि आपकी बात पहुंचे। मिसकंसेप्शन से बेहतर है कि कॉन्सेप्ट पहुंचे। तो अगर आप किसी एंकर को, किसी रिसर्चर को ये कहेंगे कि नहीं हम पे हमारे हवाले से प्रोग्राम ना करो, या बोलेंगे कि फलां के हवाले से प्रोग्राम ना करो, तो आप चाहते हैं कि उसका मिसकॉन्सेप्शन पहुंचे, कॉन्सेप्ट ना पहुंचे। मैं हमेशा इसकी तगोदो में लगा रहता हूं। हमारे इस्माइली कम्युनिटी के रिसर्चर हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, इस शोबे से जुड़े हुए हैं, और बहुत शाज़ और नादिर ऐसा होता है कि इस्माइली कम्युनिटी का कोई नुमाइंदा या इस्माइली स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वजाहत देने के लिए, समझाने के लिए, क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कोई अपनी अवेलेबिलिटी शो करता है। सिमिलरली इस्माइली जो बोरी हैं उनके पास भी आई गेस रिप्रेजेंटेटिव्स या तो है नहीं या हमारे तक पहुंचे नहीं है। और इसी तरह इस्माइली जिनको आम जुबान में आगा खानी कहा जाता है, उनके पास भी सच कोई मुझे अब तक रिप्रेजेंटेटिव मुझसे नहीं मिला। इस सिलसिले में हमारा राब्ता इनकी टीम से हुआ और उनकी टीम ने हमें बताया कि साबिर बहुत एक अच्छी मुनासिब गुफ्तगू कर सकते हैं और वो विलिंग भी हैं। हमने इसको गनीमत जाना और साबिर को प्रोग्राम में दावत दी। शायद किसी गलत फहमी की बिना पे साबिर को ये लगा कि हम उनको प्रोग्राम में दावत नहीं देना चाहते, या उनसे हम खफा हैं, या फिर हम उनके स्कूल ऑफ थॉट को वेलकम नहीं कहते, जिसपे साबिर ने एक पोस्ट भी लगाई। मगर हमने इसको अपनी इंटेंशन को क्लियर किया और बताया कि सर हम तो वेलकम कहने के लिए बैठे हुए हैं और आज हम आपको वेलकम कह रहे हैं। खुश आमदीद साबिर, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला अली मदद जी, इस तरीके से जो है वो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। और जब दो दीनी भाइयों में जो है वो आपस में कहीं जो है वो इस तरीके से मिसकॉन्सेप्शन हो जाए तो उसको जो है वो दूर करना ही जो है वो मुनासिब होता है। और जो है अगर माशरे में जो है वो मिसकॉन्सेप्शन पाए जाते हैं तो जब तक से उनकी जो वो आप कह रहे हैं कि दुरुस्तगी ना की जाए, तो जो मिसकॉन्सेप्शन है उसी को, जो इबहाम होता है ना, जो आपने बताया शुबहात इश्कालात, उसी को माशरे में जो है वो तरवीज दे दिया जाता है और उसकी बिना पर लोग जो है वो एक फिक्र के बारे में, मकतब के बारे में फैसले करते हैं। तो बहरहाल मैंने तमहीदन यही गुफ्तगू की, अपनी जो यानी कि गुफ्तगू उसका हम आगाज जो है वो कर सकते हैं। और आपने जो हमें वेलकम किया इसका जो है वो शुक्रगुजारी है, इसमें कोई जो है वो आपसे हम खफा कतन नहीं है। तो आप अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साबिर। आप चूंकि स्माइली स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैंने आपके सामने ये जो सवाल रखा, इब्तिदा भी इसी से मैं करना चाहता हूँ। मैंने या अली मदद कहा क्योंकि इस्माइली बरादरान इसी से एक दूसरे को सलाम करते हैं, यानी तहीनियत के ये जुमले बोले जाते हैं, ग्रीटिंग्स के ये जुमले हैं आमतौर से। तो बहुत ही सिंपल और सादगी से ही इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा क्यों है? सलाम अलैकुम इतना राइज नहीं है, ये लफ्ज जिसे हम कहते हैं या अली मदद, ये इतना राइज क्यों है? इसकी वजह क्या है? कोई तारीखी बैकग्राउंड है या कम्युनिटी नॉर्म बन चुका है? एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। जी जी दोस्त, देखिए यह अली मदद जो है वो अक्सर यानी कि तशय्युओं में, बल्कि खाली इस्माइलिया में नहीं, बल्कि पूरा अगर आप ये तारीख उठाएं, मुशाहिदा करें, तो फिरकाए शिया जो है यानी तसन्नुन से जो अलग फिरकाए शिया, उनका ये जो है वो एक मतलब कतन ये जो है वो माशरे का नॉम नहीं है, बल्कि ये एक फिरके का नॉम मैं समझता हूँ है। क्योंकि वो इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशरफुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही जानते हैं, और जमाना यानी वक्त असर के लिहाज से जो है वो उनको हादी मानते हैं। तो जब जो हादी होता है उसको अपनी यानी कि जिंदगियों में उसको पुकारा जाता है। यानी कि अगर आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हों, आज आपके सामने मौजूद हों, तो पता नहीं अशरफुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के साथ क्या कुछ ना हो, यानी उनके साथ जो है वो आप
اپنی محبت کا اظہار بھی کریں گے، ان کو آپ جو ہے وہ مدد کے لیے بھی پکاریں گے. اور احادیث میں یہ سارا سلسلہ موجود ہے، وارد ہے کہ اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کم نہیں ہیں. لوگوں نے آپ سے جو ہے وہ ایک صحابی کا واقعہ، آنکھ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ نہیں تھی، وہ اس سے معذور تھے آنکھوں سے، تو انہوں نے اس کی جو ہے شفا آپ سے مانگی تھی. اور جو ہے وہ خیبر کا واقعہ فراوان ہے. تو تسنن اور تشیع یہ جو فرقے ہیں، ان میں فرق یہ ہے کہ جب وقت کا امام سامنے تھا تو ہر فرقے نے جو ہے وہ امام کو ہی اپنی مدد کے لیے پکارا ہے براہ راست امام سے. یعنی کہ اگر آپ کا آج والد حیات ہو، آپ کے سامنے ہو، تو جو بچہ ہوتا ہے وہ پہلے والد کے پاس رجوع کرتا ہے، اور اگر والد نہ ہو تو والدہ کے پاس رجوع کرتا ہے. گھر کا ایک سربراہ لازمی ہوتا ہے جس کے پاس جو چھوٹا ہوتا ہے وہ رجوع کرتا ہے. یہ ایک یعنی کہ تقاضا عقلی بھی ہے. یعنی کہ اگر آپ یہاں پر انڈرسٹینڈ کریں کہ جب ایک زمانے میں علی علیہ السلام حیات ہوں تو رسول نے کبھی اس نام سے ایک دوسرے کو سلام کیا ہو، صحابہ کرام میں آپس میں ایسے سلام درود ہوا ہو کہ اس نام سے ایک دوسرے کو گریٹ کر رہے ہو؟ کہ تاریخ ملتی ہے آپ کے پاس، واقعہ ہے؟ نہیں، اس کو کبھی بھی ہم نے سلام سے ریلیٹ نہیں کیا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یا علی مدد سلام ہے، بلکہ یہ دعائیہ کلمات ہے. یا علی مدد تو خود ہم اے علی مدد کہہ رہے ہیں نا، یہ ہم کسی سلام تھوڑی کر رہے ہیں. یعنی یا علی مدد کا جو ترجمہ ہے آپ کریں تو اے علی مدد، یعنی آپ علی کو پکارنے، سامنے والے بندے سے مخاطب نہیں ہیں آپ. سلام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے پر سلامتی بھیجتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم، آپ سامنے والے پر سلامتی بھیج رہے ہیں. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں یا علی مدد تو آپ علی علیہ السلام کو مدد کے لیے، امداد کے لیے پکار رہے ہیں. تو یہ قطعاً سلام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دعائیہ کلمات ہے جو اگر لوگوں کی زندگیوں پر امپلیمنٹ ہو جائیں تو اس کے اچھے اثرات سامنے آئیں گے آپ کے معاشرے میں، جو اسماعیلیہ میں آتے بھی ہیں. یعنی کہ جب ایک کمیونٹی امت واحدہ بن جاتی ہے نا تو وہ اپنے تمام امور میں ایک امام سے رجوع کرتی ہے، یہ معنی ہے یہاں پر. یعنی کہ مثلا اگر ہم ایک ہاتھ آگے بڑھائیں، ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ جو حکم ہے نا قرآن میں اللہ کی نصرت کا، اللہ تمہاری نصرت کرتا ہے. تو نصرت کیسے ہوتی ہے؟ یہ نصرت جو ہے مدد کا معنی ہے نا نصرت. تو نصرت ایسے ہی ہوگی کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے لیے اس کے حاجی سے رجوع کریں، جو کہ ہم کرتے ہیں، تو آگے سے مدد آتی ہے، امداد آتی ہے. تو یہاں پر امداد سے مراد یا علی مدد کا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حاکم کو مان لیا، اللہ کی حاکمیت میں آ گئے ایک مرتبہ، تو اس کے بعد امداد ہمارے لیے جو ہے وہ بجا ہو گئی، امداد کے راستے ہمارے لیے کھل گئے. آج کل جو اسماعیلی آغا خانی ہوتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے دین سے دور ہیں، نہ نماز روزے کے پابند ہیں، نہ کوئی حلیہ اسلامی ہے، نہ اسلامک پالیٹکس میں انٹرنیشنلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، بلکہ بہت ماڈرن اور بہت آؤٹ آف ریلیجن کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس میں کس حد تک سچائی اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہر مکتب کے بارے میں جب تک سے کوئی یعنی کہ اس کا ریپرزینٹیٹو یا اس کا نمائندہ بولنے والا جب نہیں ہوتا ہے تو ظاہراً اس کمیونٹی کے بارے میں یا اس فرقے کے بارے میں جو تعصب موجود ہے نا معاشرے میں وہ پروان چڑھتے ہیں. یہ آٹومیٹکلی، یعنی کہ مثلا اگر آج آپ دیکھیں معاشرے میں، چونکہ آپ کا سلسلہ جو ہے وہ تمام مذاہب کے ساتھ گفتگو میں بلکہ تمام مکاتب کے ساتھ زیادہ بہتر ہے رہتا ہے، تو اس میں اگر آپ دوسرے فرقوں کو دیکھیں، شیعہ، اس ناصریہ بھی ایک فرقہ ہے شیعہ کئی، تو ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا اس طرح کی چیزیں ملیں گی. مثلا کہ بھئی یہ لوگ جو ہے وہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ نکاح متع کے نام پر اس کو دوسرا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک مذہبی ایکٹیویٹی ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک مذہبی ایکٹیویٹی ہے ان کی، لیکن اس کو تشبیہ دی جاتی ہے کسی ایک برے فعل کے ساتھ مثلا. تو یہ تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جن کے مذاہب کے اندر یعنی کہ ابھی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، لوگ بتا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ سننے کو تیار نہیں ہے. یعنی کہ مثلا میں نے یہ آپ کو اس وجہ سے مثال اتنی اچھی دی کہ ایک جگہ تو مطلب 50 بندہ نہیں 1000 بندہ موجود ہے اپنی گفتگو کرنے کے لیے، پھر بھی معاشرے میں ایک چیز سیٹ ہے، رائج ہے. تو وہ جو معاشرے میں چیز رائج ہے، لیکن وہ جو چیز ہے نا وہ آج لوگوں میں کامن ہو گئی ہے. کیوں کامن ہو گئی ہے؟ کیونکہ ایک مولویوں نے یا ایک ملاؤں نے وہ ایک اپنا یعنی کہ لوگوں میں کریکٹر ایسوسینیشن کر دی ہے. ونس اگر کریکٹر ایسوسینیشن ہو جائے، کردار کشی ہو جائے، تو اس کو نکالنے کے لیے یہ کہ آپ اپنا جو عقیدہ ہے اس کی وضاحت کریں، جس سے آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہی مسئلہ ہے. ہر فرقے نے دوسرے کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اس طرح کا تعصب پیش کیا ہے اپنے فرقے کو جو ہے کنسائز ہے وہ ظاہر اس کو آپ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں. کنسائز میرا کوشچن یہ ہے کہ آغاخانی جو ہیں وہ مذہب سے دور کیوں ہیں جبکہ ان کا جی میں اس کی طرف آ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو گریجولی لے کے چل رہا ہوں نا. میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کروں کہ مثلا پہلے میں نے آپ کو ایک فرقے کی مثال دی کہ جہاں پر آپ نے کہا کہ ان کے لوگ تو ہیں نا اسماعیلیہ کے نہیں ہے،
لیکن میں نے کہا کہ اس سے زیادہ تعداد میں یعنی 20 سے 25 کروڑ آبادی دنیا میں شیعہ امامیہ اثناشریہ کی ہے. مثلا میں نے پہلے مثال کیوں دی, یہ پیش کرنے کے لیے کہ اس کے باوجود بھی تعصب اپنی جگہ پر موجود ہے, تعصب کو آپ ریڈیوس نہیں کر پا رہے. مثلا اب اس طرف آ جائیں گے جو دین کی طرف رجحان ہے وہ کم ہے. مثلا دیکھیں دین کی طرف رجحان جو ہے نا وہ عمل سے ثابت ہوتا ہے, ایک انسان کا جو عمل ہوتا ہے, ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ایک کمیونٹی جو ہے وہ پرامن بھی ہے اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق, کیونکہ اہل البیت علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو جو ہے نا وہ آپ اپنی زبان کے ذریعے نقصان نہ پہنچاؤ, پہلی چیز ہے یہ. سیکنڈلی جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جو نارمس ہے, یہ گستاخیوں کی چیزیں, ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ شیعہ امامیہ اسماعیلیہ کے کسی فرد نے کسی پر گستاخی کا الزام لگایا ہو. یہ بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے, یہ بہت سینسیٹیو ہے, یعنی لوگوں کی جان. تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو پیس ہے نا وہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈسپیوٹڈ بات ہے. شاید آج کے زمانے میں ایسا نہ ہو, مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسماعیلیہ کے اندر ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو قتل و غارت کرتے تھے, اسیسینیشن کرتے تھے, جو مرڈر کرتے تھے. میرے خیال سے آپ کی آواز ڈیلیور نہیں ہو رہی, منقطع ہوا ہے. بہرحال اگر میری آواز آ رہی ہے تو کنفرم کریں تو میں اس کا جو ہے وہ جواب دوں. جی جی دیکھیں یہ تو ابھی تاریخی پس منظر ہے نا, اس کی طرف تو ہم آئیں گے, اس میں قطعاً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم اس کی طرف آنا چاہتے ہیں. لیکن پہلے میں آپ کو ایک جو ابھی معاشرے کا نارم ہے نا, جو ابھی معاشرے میں امپلیمنٹڈ رائج عمل ہے, پہلے وہ تو میں آپ کے سامنے اجالہ کر دوں نا. جب تک کہ وہ دور نہیں ہوگا تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے. تو میں ابھی معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ جو ابھی گستاخیوں کا ایک یعنی کہ سلسلہ ہے نا, تو میں ابھی جو معاشرے میں چل رہا ہے وہ پہلے حل کروں گا, کیونکہ جو امت اپنے معاشرے میں وہ آپ ٹھیک ہے, مگر میرا جو ٹاپک ہے وہ معاشرتی مسائل نہیں ہے, معاشرتی برائیاں نہیں ہے. میرا اسماعیلی عقائد کو سمجھنے کی جستجو ہے میری, اور میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں جب امام موجود ہیں آپ کے درمیان, تو آپ کا ریلیجن اتنا پریکٹیکل ریلیجن کیوں نظر نہیں آتا, یا ہے اور ہمیں نہیں نظر آ رہا. مثلا باقی جگہوں پہ ایک بڑا فریم ورک نظر آتا ہے, مدرسے نظر آتے ہیں, انسٹیٹیوشنز نظر آتے ہیں, علماء کی تعداد, کونسل, کمیٹیز, اور ایک بڑا نیٹ ورک نظر آتا ہے. آپ کی طرف ایسا کیا ہے؟ دیکھیں نا, جب تک کہ میں اپنے ایک سوال کو کمپلیٹ نہیں کر سکوں, مثلا جیسے آپ نے کہا کہ قتل و غارت ہوتی ہے, نہیں آپ نے کہا جیسے قتل و غارت ہوتی ہے نا, اب میں اس کا ازالہ نہیں کروں گا تو میرے لیے وہ چیز نامناسب ہوگی نا. کہ جیسے آپ نے کہا کہ قتل و غارت اسماعیلیہ میں پہلے کا منظر تھا, تو اس کی تاریخ اٹھائی جائے گی کہ تاریخ میں یعنی کہ وہ سیدنا حسن بن سبا قدسہ سیرہ کے ساتھ کیا معاملات تھے. یا میں اگر یہ کہوں کہ مثلا آپ کہتے ہیں کہ مختار سخی نے یا دیگر جنگی گروہ نے جو ہے وہ قتل و غارت کی, تو ایک پورا کا پورا پیچھے کی تاریخ کو آپ کو جو ہے نا وہ اوراق کو اٹھانا پڑ جاتا ہے. تو سیدنا حسن بن سبا قدسہ سیرہ سید بھی ہیں, سادات میں سے ہیں, اور ان کے جو یعنی کہ جرگے یا جو ان کے یعنی کہ متشدد معاملات تھے وہ ایسوسینیشن کے اوپر نہیں تھے, بلکہ وہ ایک جواب تھی جو آپ کے سامنے جو ہے وہ منگول اور جو پورا کا پورا ایک سلسلہ جاری ہوا تھا جب انہوں نے قلعہ الموت پر جو ہے وہ فتح کیا تھا. تو یہ پوری ایک نظاریہ اسٹیٹ کی تاریخ ہے, جس کو لوگ اگر یہ کہ قتل و غارت ہے تو تشیع کو بھی لوگ قاتل کہتے ہیں آج کی تاریخ میں, اور تسنن کو بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک معاشرے میں چیز رائج ہو جاتی ہے کہ جب ایک شخص جو ہے وہ اپنے مذہب کی ترویج کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ قاتل کا یا اس طرح کا سلوگن لگایا جاتا ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف, جو اصل سوال ہے جو ابھی آپ نے کیا کہ مثلا اسماعیلیہ کے جو ہے وہ مدارس نہیں ہے, تمام چیزیں نہیں ہیں. تو اسماعیلیہ کا جو دین ہے, جو اصل دین ہے, اس پر جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اقوال فرامین ہے, اگر وہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے, مثلا میں کہوں کہ آج امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نماز جو ہے اس کو ادائیگی کرنی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس کا طریقہ امام بتائیں گے. آپ کے لیے اگر یہ قابل قبول نہیں ہے تو آپ کو جو ہے وہ مسجد میں ہم آنے کیوں دیں. مثلا آپ تو انتشار پھیلائیں گے مسجد میں آ کر, مثلا ہم کہیں گے بھائی جو پوری جمعیت ہے, امت واحدہ ہے, وہ اس طرح نماز پڑھے. مثلا اب ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح پڑھے گا, ایک بندہ جو ہے وہ جو رکوع میں جائے گا, ایک بندہ جو ہے وہ قیام میں جائے گا, الگ الگ طریقے سے, تو یہ امت ٹوٹے گی نہیں. آپ مجھے اس کا جواب دیں, جو پوری کی پوری ایک امت یونائٹڈ کھڑی ہے وہ انتشار کا شکار نہیں ہو جائے گی. آج امت یونائٹڈ کھڑی ہے آپ کہہ رہے ہیں,
مطلب میں امت کی بات نہیں، میں اس فرقے کی بات کر رہا ہوں جو ایک امام کے ساتھ متمسک ہے، یعنی ایک امام کے ساتھ جو ہے وہ اتباع کر رہی ہے نا، وہ تو یونائٹڈ ہے تقریباً. یعنی جو امام کی پیروی کر رہی ہے، امام کے نام کا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ کلمہ پڑھ رہی ہے، امام کو مان رہی ہے، وہ تو ایک جگہ یونائٹڈ ہے کہ نہیں ہے. دوسروں کو ابھی آپ فی الحال ہم سوال نہیں کر رہے، ابھی ہم نہ دوسروں پہ ہم جو ہے وہ کوئی سوال اٹھا رہے ہیں. آپ نے مجھ سے سوال کیا ہمارے فرقے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اسماعیلی نماز کیسے پڑھتے ہوتے ہیں؟ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس جگہ سے میچ ہوتا ہے؟ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ہماری آڈینس کو سمجھا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، پہلے ہمارا جو اصل ہدف تھا وہ یہ کمپلیٹ کرنا تھا، ہمارا جو مقصد کہ بھائی اسماعیلیہ جو ہے وہ دین پر عمل نہیں کرتے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ دین پر عمل ہوتا ہے، لیکن جب تک دوسرا شخص جو ہے وہ دین کو حجت تسلیم نہ کر لے تو دوسرے کے لیے وہ جو ہے وہ اشکال ہی رہتا ہے. یہاں تک ہم نے ابھی کمپلیٹ کی یہ بات. سیکنڈلی آپ نے کہا کہ بھائی وہ نماز کا طریقہ کیا ہے. نماز کا طریقہ جو ہے وہ ہماری یعنی کہ ویڈیوز موجود ہے، اور میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے جو ہے وہ اس کا ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ قرآنی آیات ہوتی ہیں، قرآن کی سورہ حمد ہوتی ہے، سورہ فاتحہ سے آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے آغاز کے بعد جو ہے وہ ہر حصے میں آپ سمجھ لیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جاری کردہ جو نماز ہے اس کو ہم دعا کہتے ہیں. الصلاۃ جس طرح قرآن میں ہے نا، تو ہم صلاۃ اس کو نام دیتے ہیں نماز کا. یعنی نماز جو ہے فارسی زبان کا الفاظ ہے، آپ کو معلوم ہوگا، لیکن چونکہ عام اصطلاح میں یہ رائج ہے نماز، عربی زبان کا لفظ تو ہے نہیں نماز. تو اب ہوا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم دعا پڑھتے ہیں تو عام بول چال میں لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ایسا ہے نا. تو ہمارا مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم صلاۃ پڑھتے ہیں. جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم دعا پڑھتے ہیں تو سامنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ استغاثہ کرتے ہیں، الامداد کرتے ہیں، لیکن ہمارا ہدف یہ ہوتا ہے بتانے کا کہ بھائی ہم صلاۃ ادا کرتے ہیں. تو وہ یہاں پر واجبات میں سے ہیں، 3 اوقات میں ہر دن پڑھنی ہے. یعنی کہ اگر آپ سے مس بھی ہو جائے نا، اگر کسی دن آپ سے کسی عذر ہے کوئی آپ کو اصل میں، تو آپ کو اس کو ادائیگی کرنی ہے، یعنی جس کو آپ قضا کہتے ہیں، آپ کو اس کی واقف سے ادائیگی لازمی کرنی ہے کسی بھی صورت. یہاں تک تاکید امام کے فرامین میں، یعنی امام نے فرامین جاری کیے ہیں دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، کہ اگر آپ نے ایک دن کی دعا بنا کسی عذر کے چھوڑ دی تو جو گناہ ہے اس کی نوعیت کسی عورت کے ساتھ الیاذ باللہ زنا کرنے کے مترادف ہے. یعنی یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام نے کوئی جو ہے نا وہ ایسی بات کی، اس کے گناہ کی نوعیت بتائیے، انٹینسٹی بتائیے کہ اس کا گناہ اتنا اجر عظیم، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ نے یہ عمل کر دیا ہو. ٹھیک ہے، تو اتنی تاکید ہے دین پر عمل کرنے کی، دین کو بجا لانے کی. بہت انفارمیٹیو بات آپ نے بتائی ہے. سابق نماز کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جیسے عام مسلمان نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے؟ ہاتھ بال کے پڑھتے ہیں، ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہوتا ہے یہ بھی ذرا بتا دیں. یہ دیکھیں، قیام اور رکوع کی جو حیت ہے وہ ہر فرقوں میں جو ہے اس کے اختلافات موجود ہے کہ بھائی کس طریقے سے جانا ہے، رفع دین کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی نبی کا طریقہ ہے نا. اگر اس میں اختلاف ہو گیا ایک مرتبہ تو وہ جو نماز کی اصل جو حلیہ ہے اس میں اختلاف تو موجود ہے نماز کی حلیے میں. اب کیونکہ ہمارا اصل عقیدہ یہی ہے کہ بھائی امام حاضر جو ہے وہ دین کی تشریح تعویل کریں گے. کیونکہ آپ کہہ لیں کہ اگر دین پہلے سے 2 ائمہ نے الیوم اکملت لکم دینکم کے ذریعے کر دیا، تکمیل ہو گیا ہے اگر دین، تو پھر آگے اماموں کا ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے. یعنی کہ اگر امام علی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کتاب سلیم بن قیس الہلالی کے ذریعے منتقل کی، ابان بن ابی عیاش کے ذریعے منتقل کی، تو دین تو منتقل ہو گیا، کتابوں میں منحصر ہو گیا. تو امامی دین کا مطلب یہ ہے جو امامی دین ہوتا ہے نا، کتابی نہیں ہوتا. جو دین امامی ہوتا ہے وہ اماموں سے منتقل ہوتا ہے، اور جو دین کتابی ہوتا ہے وہ کتابوں سے منتقل ہوتا ہے. تو ہمارا ہدف یہ کہ جو دین ہے یہ امامی ہے، کتابی نہیں ہے. یعنی کہ نبی نے فرمایا قرآن اور اہل البیت، تو قرآن اور اہل بیت سے ہی آپ نے اتباع لینی ہے، پیروی کرنی ہے. تو اصل میں جو دین منتقل ہوا ہے نسل در نسل اہل البیت علیہ السلام کے ذریعے ہوا ہے. تو آج بھی اہل بیت کی وجہ سے میں نے پہلے یہ آپ کا اصل مسئلہ جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی. اب آپ نے کہا کہ پڑھتے کس طریقے سے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ 6 حصے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم بیٹھ کر ہی پورے یعنی کہ ادائیگی کر لیتے ہیں، اور آخر میں سجود بجا لاتے ہیں، یعنی اللہم لک سجودی و طاعتی، اے اللہ میرا سجدہ اور میری تابع داری فقط تیرے ہی لیے ہے. تو یہ جب حصہ اختتام ہوتا ہے نا، ہر حصہ اختتام ہوتا ہے، تو اس کے آخر میں جو ہے یہ آیت پڑھی جاتی، یعنی کہ یہ حصہ پڑھا جاتا ہے متن، اور سجدہ بجایا جاتا ہے. اس طرح 6 حصے ہوتے ہیں ہر ایک دعا میں. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 3 دعاؤں میں 18 حصے ہوتے ہیں، یعنی ہر دن ہم 18 حصے پڑھتے ہیں. اور آپ جمہور مسلمانوں کو دیکھیں تو وہ 17 رکعت پڑھتے ہیں.
اوکے اوکے صابر، آپ جب قیام کی حالت میں ہوتے ہیں نماز میں تو ہاتھوں کو باندھے رکھتے ہیں یا کھول لیتے ہیں، اور قنوت کا بھی طریقہ کار بتا؟ نہیں، یہ سارے مسائل جو ہے نا، یہ سارے مسائل جو ہے ثانوی ہے. یہ ثانوی جو مسائل دیکھیں، یہ سارے مسائل ثانوی ہے، چونکہ امامت اصل نہیں. ہم نے اصل جو آپ کو بتا دیں کہ نماز کا حلیہ جو ہے وہ مختلف ہے. یعنی کہ اگر یہ آپ کے سامنے ایک چیز آ گئی، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کے دلائل استدلال دے دیے، استدلالات کر دیے، اب اصل ہدف ہے امامت. یعنی کہ اگر آپ کسی قادیانی کے پاس چلے جائیں، آپ کہیں بھائی آپ فقہ حنفی میں نماز پڑھتے ہیں، وہ کہیں گے بھائی ہمارا نبی ہی دوسرا ہے، ہم جو ہے ختم نبوت کے منکر ہیں مثلاً، تو آپ اس سے نہیں پوچھیں گے بھائی تمہاری نماز کیسی ہے، تمہاری نماز فلانی دمکانی ہے. آپ کہیں گے بھائی تمہاری نبوت کی نماز کیسی ہے. میں اگر کسی سے بھی پوچھوں گا تو میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کی نماز کیسی ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ بتائیں کہ آپ کی نماز کا طریقہ کار کیا ہے اگر آپ بیٹھے ہیں تو. اس میں کوئی سلمانے کی بات نہیں، سلمانے کی نہیں، چونکہ میں نے کہا کہ ہم پورا اس کو کھول کے بیان کریں، اس میں زیادہ مطلب ضرورت محسوس نہیں ہوتی نا، چونکہ ہم نے جو اصل دین ہے وہ سوال ہے کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے قیام کا. اس میں کھول کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بتا سکتے ہیں قیام ہمارا شیعہ اثنا عشری کی طرح ہوتا ہے، ہاتھ کھول لیتے ہیں، یا حنبلیوں کی طرح ہوتا ہے کہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں اس طرح سے، یا حنفیوں کی. تو آپ اس پہ کوئی بھی ایگزامپل کوٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنا ایک پروسیجر بتا سکتے ہیں سمپل سا. جی، ہم اس میں جو ہے اصل جو ہمارا ہدف ہوتا ہے وہ ہاتھ کھول کر ہی ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے ہاتھ کھول کے جو ہے وہ نماز پڑھ لی، اور جب ہم اٹھتے ہیں اپنی تسبیحات پڑھنے کے لیے، کیونکہ دعا کے بعد ہماری تسبیحات بھی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ہم جو ہے وہ ہاتھ کھول کر ہی جو ہے وہ تسبیحات کو ادا کرتے ہیں، باندھتے ہیں. ٹھیک. ایک اور مسکنسپشن ہے، لوگوں نے سوال بھیجے، میں دیکھ رہا ہوں کوشچنس کی بھی کافی ساری تعداد ہے کامنٹ میں. ایک کوشچن میرے پاس یہ بھی آیا کہ روزوں کے حوالے سے اسماعیلی عقائد کیا ہے؟ کیا روزے رکھتے ہی نہیں ہیں رمضان میں، یا روزے واجب نہیں ہیں، یا فرض حیثیت میں نہیں ہے؟ کیا معاملات ہے؟ روزے رکھتے ہیں، روزے جو ہے وہ اسی طریقے سے رکھتے ہیں جس طریقے سے قرآن میں ہے، اور روزوں کو جو ہے وہ پورے رمضان کے مہینے میں ادا کرتے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ روزے کا جو اصل منشور ہے وہ تقویٰ ہے. جب تک سے آپ کی زندگیوں پر تقویٰ امپلیمنٹ نہ ہو جائے، اور معاشرے میں جو آپ دیکھیں کہ وہ یعنی کہ نظر نہ آئے کہ تقویٰ رائج ہے، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس روزے کی جو اصل روح ہے وہ آپ کے اندر قائم نہیں ہے. تو اسماعیلیہ میں اس پر زیادہ امفسائز کیا جاتا ہے کہ تقویٰ لازمی ہے. یعنی کہ اگر ایک شخص وہ تقویٰ کے اوپر یعنی کہ بالکل قائم ہو چکا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ مومن کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اوپر والے اسٹیج پر ہے. اس میں امام علیہ السلام کی تشریحات میں یہ بات موجود ملتی ہے کہ اس کی جو یعنی کہ آپ سمجھ لیں نا کہ اس کا جو رتبہ ہے وہ اس شخص سے افضل ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے، روزے کی حالت میں ہے، لیکن اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ سامنے نہیں آ رہی. یہ فرامین میں خالی ملتا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ واضح ہے. سیام کی آپ کے پاس پوزیشن کی تو پتہ ہے کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، بہت کلیئر ہے، قرآن کی آیت ہے. مگر کیا آپ اتنی ہی تعداد میں ویسے ہی روزے رکھتے ہیں، یا کوئی اور الگ پروسیجر ہے؟ روزوں کے اوقات میں بھی فرق ہے؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ روزے ہم رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو یعنی کہ یہ جگہ کلیئر ہے. لیکن اس کے آگے میں نے مزید تشریح کی کہ اس کو یعنی کہ بالکل آسان نہیں لینا ہے اس آیت کو جو آپ نے آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کو زندگیوں پر عمل بھی کرنا ہے، جس طریقے سے تقویٰ آپ نے ثابت کرنا ہے نا. خالی یہ تو نہیں کہنا ہے کہ تقویٰ قرآن سے آپ نے آیت پڑھ دی، ثابت کرنا ہے. یعنی آج جو پاکستان کے حالات ہیں جو دوسرے مسلمان کریں یہ ثابت کر چکے ہیں. اگر ثابت کر چکے ہیں تو قرآن انہوں نے مان لیا ہوا ہے. اگر یہ گستاخیوں کے فتوے ہیں، بندہ جیل میں چلے جائے، آپ جو ہے فقہ حنفیہ میں تو گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے، تو آپ نے کیوں ڈیل رکھی ہے؟ یہ ایک سوال ہے نا. یعنی کہ امامیہ اگر ایک شخص اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو گستاخی کی سزا فقہ حنفیہ میں تو قتل نہیں ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. تو یعنی کہ میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں. آپ نے یہ جب ایک یعنی کہ آگے سے ایک سوال کے بعد مثال آپ نے دی نا کہ ہم بہت دور چلے گئے. ہمارا جو تو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ خانیوں میں روزے اتنے ہی واجب ہیں جتنے عام طور پر مسلمان رکھتے ہیں، اور اسی وقت پہ افطار کرتے ہیں، اسی وقت پہ سحر کرتے ہیں. نہیں، وہ نمازیں یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ نماز سے عشاء جو ہماری ہوتی ہے نا، مغرب اور عشاء مغربین آپ کہہ لیں کمبائن ہم جو پڑھتے ہیں دعا کے بعد ہم کھولتے ہیں. یعنی کہ اس میں جو ہے وہ من اللیل یعنی رات کے وقت آپ کھولو روزے کو نا، تو ہم رات کا انتظار، چونکہ ظاہر سی بات ہے عشاء صحیح معنوں میں مغرب کو بھی رات نہیں ہو جاتی ہے، وہ تھوڑی بہت اگر آپ دیکھیں نا آسمان پہ تو تھوڑی بہت روشنی ہوتی ہے. تو جب ہم عشاء کی نماز پوری پڑھ لیتے ہیں مغرب اور عشاء، تو اندھیرا جب مکمل ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو افطار کرتے ہیں. تو یعنی کہ رات کے وقت، یعنی کہ اس میں مغرب بھی نہیں، کیونکہ مغرب میں بھی تھوڑی بہت روشنی ہوتی ہے. بالکل جب رات ہو جائے، اور اس کا آپ آسان طریقہ یہ کہ آپ اس کی جو نماز ہے اس کی ادائیگی کر لیں،
15 منٹ 10 منٹ میں آپ نماز پڑھ لیں گے اور آپ کو جو ہے نا وہ آسانی ہو جائے گی نماز روزہ کھولنے افطار کرنے میں. بہت خوب بہت خوب. مسلک اسماعیلیہ میں یا مذہب اسماعیلیہ میں جہاد کا کیا کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جہاد کے حوالے سے جو ہے وہ اصل جہاد جو ہے وہ نفس کا ہے. ایک تو یہ مفہوم ہے جو دائم الاسلام میں موجود ہے, سیدنا قاضی نعمان قدس سرہ کی جو یعنی کہ تصنیف ہے. اور جو ایک جہاد ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ پریکٹیکل یہ گن ون جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ ساری چیزیں لے کر نکلتے ہیں مارنے کے لیے. تو آج کے اسٹیٹس جب بن چکی ہیں سارا مسئلہ ہو چکا ہے تو آپ وہ والی جہاد تو قطعاً آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی کہ اگر میں درست ہوں تو اصل جہاد جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر آپ لشکر میں چل رہے ہیں تو اس میں انٹلیکٹ بھی ایک چیز ہے, قرآن نے عقل کے اوپر جو ہے وہ زور دیا ہے. تو جہاد جب امام علیہ السلام فرمائیں گے تبھی ہوگی. ایک چیز تو یہ ہے. باقی ہر بندہ اب چونکہ ہر بندہ معصوم نہیں ہے, یہاں پر معصوم ایک بہت امپورٹنٹ اصطلاح ہے. جب تک سے ایک شخص معصوم نہیں ہے اس کے اندر ہوائے نفس کا پہلو ہے. ہوائے نفس کا جب پہلو ہے تو پھر اس شخص سے آپ یہ چیز نہیں رکھ سکتے اطمینان کہ بھائی اس کا ہر یعنی کہ اشارہ درست ہوگا یا اس کی ہر بات درست ہوگی. تو اس میں معاشرے کے اندر انتشار کرنے کے سبب حاضر امام ہے قابل احترام, وہ معصوم ہے. جی میں نے کہا کہ شیعہ مکتب فکر میں یہ چیز تو بالکل بیسک ہے کہ شیعہ فرقے امام کو ذریعہ کو اگر آپ ایکسکلوڈ کر دیں امامیہ پر آ جائیں. اب مکتب امامیہ میں جو ہے وہ اسماعیلیہ ہے اور دوسرا اثناعشریہ ہے. تو مکتب امامیہ میں امام کو معصوم ہی مانا جاتا ہے, بنس ہوتا ہے امام, نس کے ذریعے اس کا تعین ہوتا ہے. اور ہر امام جو ہے وہ اپنے اگلے امام کو جو ہے وہ الامام یعرف الامام الذی من بعد فیوصی الیہ اس قانون کے تحت اگلے امام پر نص کرتا ہے. یہ الکافی کی روایت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. تو یہ بالکل واضح چیز ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے اور اگلا امام پچھلے امام پر نص کر کے جاتا ہے اپنی زندگی حیاتی. تو آج کے جو آپ کے موجودہ امام ہیں وہ معصوم ہیں؟ جی 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 بالکل معصوم ہے, مفترض الطاعہ ہے, منصوص من اللہ ہے, ان کی اطاعت واجب ہے. ٹھیک. صادق صاحب یہ بھی بتائیے کہ آپ کے حضرت امام مہدی کا کیا تصور ہے؟ کیا ویسے ہی ہے جیسے شیعہ اثناعشری اور اہل سنت والجماعت میں ہے, یا اس کے علاوہ کچھ اور نقطہ نظر آپ کا ہے؟ جی دیکھیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے نا وہ تسنن میں بھی اختلاف ہے اور تھوڑا بڑے درجے کا ہے, اور تشیع میں تو ہے ہی ہے. یعنی تسنن میں جو اصل حدیث پہنچی ہیں المہدی من ولدی اسمی و اسمو ابی ہی اسمو ابی, یعنی کہ جو ان کا نام میرے نام پر ہوگا یہ چیز سے طے ہے محمد, اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا یعنی عبداللہ. اگر آپ ان روایاتوں کا یعنی کہ سنن ابو داؤد ہے, مشکات مصابی ہے, یا اور آپ اگر آپ دیکھیں یہ جوابات میں اہل سنت سے لیتا رہا ہوں, والے تشیع علماء بھی نہیں آپ کو آپ کے اسکول آف تھاٹ کا پوچھ رہا ہوں. جی تو میں اسی کی دلائل دے رہا ہوں نا, امام مہدی کے ہونے کے دلائل دے رہا ہوں میں دوسری کتابوں سے کمپیریٹیولی. ان کے وجود کو دلائل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, میں آپ کا نقطہ نظر مان رہا ہوں, دلائل نہیں جی جی کر رہا کہ آپ کا ان کو لے کے. آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے نا تو ایک میرے لیے اچھی چیز ہوگی. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہماری کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں سیدنا قاضی نعمان لے کر آئے تو میں انہیں روایتوں کو استدلال کر رہا ہوں, یہ میرا ایک ذوق ہے اور اسی طریقے سے گفتگو میں کرتا ہوں جو مناسب لگتی ہے مجھے. اب دیکھیں یہ جو دلائل ہے نا یہ ہماری کتابوں میں ہے کہ جو مہدی ہوں گے وہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا, ٹھیک ہے. اور ہمارے فاطمی جو امام گزرے ہیں عبداللہ محمد بن عبداللہ المہدی, مہدی لقب ہے, تو یہ ہمارے فاطمی حکمران گزرے ہیں, امام گزرے ہیں. تو ان کو ہم جو ہے وہ اسی طرح مانتے ہیں جس طریقے سے تسنن میں بھی آیا ہے, تشیع میں مسلم ہے. باقی یہ ہمارا عقیدہ ہے مہدی علیہ السلام کے والے سے کہ ان کا جو والد ہوں گے ان کا نام عبداللہ ہوگا. تسنن بھی اس پر جو ہے وہ اجماع رکھتے ہیں, کنسنسس رکھتے ہیں کہ ان کے جو والد ہیں ان کا نام عبداللہ ہوگا. باقی اثناعشریوں کے یہاں یہ ہے کہ وہ مہدی بن حسن عسکری ہوں گے جو عام جمہور مسلمانوں سے جو ہے متصادم عقیدہ ان کا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بھائی جو مہدی علیہ السلام جب ایک شخص کا والد جو ولدیت ہوتی ہے نا وہ اصل مفہوم ہوتی ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے مہدی علیہ السلام پر. اور اس طرح 12 ادوار ہوں گے, یعنی 12 مہدی گزریں گے دور مہدیت کے, اور اس کو ہم خلفاء کہتے ہیں. 12 خلفاء کے حوالے سے ہم لیتے ہیں کہ جو حدیث ہے 12 خلفاء کی وہ ہم اس طریقے سے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ وہ 12 مہدی ہے نہ کہ 12 امام, کیونکہ امامت کا تسلسل بلا وقفہ جاری ہے, اس میں انقطاع نہیں ہے. تو وہ جو مہدی والا تسلسل ہے ہمارا وہ 12 خلفاؤں میں ہے,
کہ جو دور خلافت کے امام ہیں جن کو غلبہ ملے گا سورہ نور کے تحت، جو آیا استخلاف ہے نا سورہ نور کی، اس کے تحت آیا استخلاف کے تحت غلبے والی جو آیت ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو وہ ہم یہاں پر پیش کرتے ہیں کہ غلبے والے جو خلفاء ہیں وہ یہ 12 ہیں، اور باقی امامت جو ہے وہ تسلسل جاری ہے. یہ ہمارا دور مہدیت کے بارے میں عقائد ہے جو ہماری کتابوں میں موجود ہے. بہت خوب. اختتامی لمحات ہیں، ظاہر بہت کم وقت ہوتا ہے پروگرام کا، اور ہم نے مہمان کو دعوت بھی دی ہے، ہم اس پہ ایک اور نشر بھی انشاءاللہ رکھ سکتے ہیں. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا صابر کہ جو مذہب اسماعیلیہ ہے وہ دیگر مذاہب کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، مثلا تسنن کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ کیونکہ آپ کے عقائد میں تو ہے کہ جس نے امام کی اتباع نہیں کی، بیعت نہیں کی، اطاعت نہیں کی، تو وہ تو دین سے باہر ہے. تو کیا سارے مکاتب فکر آپ کے نزدیک دین سے باہر ہیں؟ یہ خوب سوال ہے. دیکھیں یہ اصل میں اس کا جواب جو ہے وہ جب آپ دیکھ لیں کہ امام منصور صاحب کی جب بیعت ہے، یعنی کہ جب ایک امام منصور صاحب اگر دنیا میں حیات ہے، آپ ان کو جان لیں، معرفت حاصل کر لیں، اس کے بعد اگر آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں نا تو کفر آپ پر لوٹے گا. اگر آپ امام منصور صاحب کی معرفت نہیں رکھتے، آپ کو شبہ ہے، اشکال ہے، تب آپ کے لیے جو ہے وہ با کلمات ادا نہیں کر سکتے. لیکن once آپ نے ان کو دیکھ لیا، ان کو آپ نے یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک امام کو معاشرے نے نہیں دیکھا، پہلے ہوتے تھے بہت سارے ملک ہوتے تھے نا، اس کا جواب میں مختصراً دیتا ہوں. تو اس میں لوگ امام سے مل نہیں پاتے تھے، ٹھیک ہے، تو راوی ہوتے تھے، راویان کا سلسلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے براہ راست امام کو اپنے چہرے سے دیکھا نہیں تھا. تو اس کے اوپر تو ہم یعنی کہ عذر ہے یہاں وہاں پر کہ اس نے امام کو دیکھا ہی نہیں ہے. اب الامام یاری، اب وہ جو حدیث ہے یعنی من ماتا ولم یارث امام زمانی ماتا میتۃ جاہلیہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے امام کو دیکھ لیا اس کے بعد اس سے اختلاف رکھا یا اس سے جو ہے وہ آپ نے بیعت اٹھا لی، نہیں رکھی بیعت اس کی، تو آپ کفر ہوگا. پھر ایسا شخص جو ہے وہ کفر کی موت مرتا ہے. یعنی اگر میں شاہ کریم الحسینی خان کو جانتا ہوں، دیکھ چکا ہوں، جیسے بے شمار لوگ دیکھ چکے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے، ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھا ہے، تصاویر میں دیکھا ہے، ان کے حوالے سے مجھے نالج پہنچی ہے کہ بھئی ایک امام ہے، اور میں پھر بھی ان کو میں ان کو امام نہیں مانتا، تو میں کافر ہوں. جی بالکل، اس پر علی الاطلاق یعنی کہ کفر کا ہی یعنی کہ دبا لگتا ہے، کیونکہ ایک امام موجود ہے اور اس کو اگر ایک شخص نے وضاحت سے دیکھ لیا ہے اور اس کے بعد دلائل بھی موجود ہیں، جس طریقے سے حدیث ثقیلین نے کتاب اللہ و اطرتی اہل البیت، اب ایک شخص کو معلوم ہے کہ اہل بیت کہاں ہے، کدھر ہے، ایک شخص کو اگر اس کے اوپر سوال ہے کہ بھئی اہل بیت کدھر ہے، تو اس کی زندگی کا اصل جو ہدف ہے وہ کلیئر نہیں، اس کے لیے وہ شبہ میں، اشکال میں. اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس مسئلے کو پہلے حل کرے، شادی والے مسائل بعد میں دیکھیں، شادی بعد میں کرے، دوسرے مسئلے پہلے امام کو دیکھے. چلے بہت اچھا. اس حوالے سے معلوم ہوا کہ آج ہم بھی کافر ہیں. اور قاسم محمد صاحب کا ایک کامنٹ بلکہ کوشچن آیا ہوا ہے آپ کے سامنے، آئی تھنک اٹس اے ویلیوبل کوشچن. کہتے ہیں وائی ڈو موسٹ اسماعیلیز ڈو ناٹ کنسیڈر ادر مسلمز ٹو اینٹر دیئر پلیسز آف ورشپ. They refuse entry saying that only Ismailis are allowed, other Muslims are not allowed inside. صابر تو آپ کیوں نہیں ہدایت کا جو مرکز ہے، جماعت خانہ ہے، اس میں باقی مسلمانوں کو یا باقی لوگوں کو آنے کیوں نہیں دیتے؟ پوچھ رہے ہیں ہمارے قاسم محمد صاحب. اچھا، اس کا جواب جو ہے وہ پوڈ کاسٹ میں ابھی آپ ہی کی ہم نے دیا ہوا ہے کہ بھائی جب تک انتشار ہوگا نا، یعنی کہ اگر آپ ایک جگہ پہ آ جائیں، یعنی کہ میں آپ کو اپنے گھر پہ بلاؤں، ٹھیک ہے، اس کا کوئی ڈیکورم ہوگا نا. آپ میرے گھر پہ آئے اور میرا کھانا بڑا ہوا ہے، آپ کچن میں گھس جائیں، چلے جائیں کچن میں، آپ جو ہے وہ کھانے کی پلیٹوں کو لینا شروع ہو جائیں، وہ بندہ بولے گا بد تہذیبی کر رہے ہو یار، آپ میرے گھر پہ آئے ہو، تو اوپر سے آپ میرے مہمان ہو اور آپ بد تہذیبی کر رہے ہو. تو ایک جماعت خانے کا ڈیکورم ہے، اس کی جو ہے نا وہ پامال نہیں ہونا اس کو. یعنی کہ مثلا آپ دیکھتے ہیں بھڑیلویوں کی الگ مسجد ہے، دیوبندیوں کی الگ مسجد ہے، دیوبندی بھڑیلویوں کی مسجد میں نہیں جا سکتے، بھڑیلوی دیوبندیوں کی مسجد میں نہیں جا سکتے. تو ایک ڈیکورم ہوتا ہے، میں ہر کوئی آ سکتا ہے. شیعہ نشری امام بارگاہ سب کے لیے کھلی ہوتی ہے. جی جی جی، ان کے عقائد اصل میں سیٹ نہیں ہوتی، جو کہ نہیں ان کے امام حاضر نہیں ہے نا، تو وہ فیصلے نہیں کرا کوئی بھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں امام جب سامنے موجود ہے نا تو فیصلے کرا، اس نے ایک دین بتایا ہے، اس منشور پہ ہر بندہ عمل نہیں کر سکتا نا. امام نے فیصلہ بتا دیا، اب آپ کو وہ فیصلہ درست نہیں لگتا تو آپ کیا کریں گے اس دینی جگہ میں آ کر؟ آپ تو انتشار پھیلائیں گے نا. آپ آ گئے مثلا جماعت خانوں میں، اب آپ کو دعا تو پڑھنی نہیں ہے. تو جو عورتیں جماعت خانے میں آ رہی ہیں، جو عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، ان کے ساتھ کوئی بدتہذیبی ہوگی، آپ دعا ویسے ہی صحیح نہیں سمجھتے. مثلا یہ میں آپ کو بالکل درست جواب دے رہا ہوں. اب آپ کے لیے دعا درست نہیں ہے، اب عورتیں بھی آ رہی ہیں، اس میں بچے بھی آ رہے ہیں، تو اس کے لیے انتشار پھیلے گا.
تو یہ امام فیصلہ کریں گے. شیعہ اثناشریوں میں امام ابھی فی الحال نہیں ہے موجود, تو وہ فیصلہ کون کر رہا سمجھ نہیں آتا. ہر کسی کے الگ الگ مراجع, سستانی صاحب ہے, خامنی صاحب ہے, تو وہ ایک الگ موضوع ہے, وہ یہاں پر ابھی ہم اسماعیلیہ میں گفتگو نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ صابر. آج ہمارا وقت محدود رہا اور آپ کے ساتھ دلچسپ گفتگو رہی. ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ سے مزید استفادہ کریں گے انشاءاللہ. خواتین حضرات, امید ہے کہ آپ کے بھی کوشچنز میں نے کافی حد تک کوشش کی کم وقت میں لے سکوں. ظاہر ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور ہم بہت جلدی بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. ایک اور میسج رکھیں گے. صابر کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اسماعیلی کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے بہت تحمل کے ساتھ سنا اور ہمارے کوشچنز کو برداشت کیا اور کامنٹس کو کنسیو کیا. تھینک یو سو مچ صابر. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تمام دوستوں کا اللہ کی امان.